अस्सलाम वालेकुम। इरफान असलम डोगर, डिपार्टमेंट पीएफ्स। बेटे, आज का जो मौजू है वो है 1973 के आइन के मुताबिक जो हमारे सिटीज़न हैं उनको क्या क्या राइट जो हैं वो दिए गए हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो इस हवाले से आज मैं आपको वन बाय वन तमाम पॉइंट जो हैं वो बताऊंगा। पहली बात बेटा कि जो हकूक़ होते हैं आइन के अंदर जो दिया गया है, 1973 के आइन के अंदर जो हकूक़ बयान किए गए हैं हमारे मुल्क में, उसकी दो किस्में हैं। एक समाजी हकूक़ हैं और एक सियासी हकूक़ है मेरा बेटा। अब सबसे पहले मैं वन बाय वन आपको तमाम समाजी हकूक़ जो 1973 के आइन में दिए गए हैं बताऊंगा। देखो बेटे, सबसे पहले है कि 1973 के आइन के मुताबिक ये हक दिया गया है हमारे हर सिटीज़न जो है उसको, कि उसको उसकी विल के बगैर उसकी अगर वो एग्री नहीं कर रहा तो उसको किसी और मुल्क में आप फोर्सली विदाउट इज हर विल आप नहीं भेज पाएंगे। किसी भी हुकूमत को ये हक हासिल नहीं है कि वो सियासी बुनियादों पे जा आप कह लें कि अगर कोई सिटीज़न है वो ब्यूरोक्रेट है, इस हवाले से भी हुकूमत को ये हक हासिल नहीं है कि उसकी रजामंदी के बालातर वो हुकूमत उसको मुल्क बदर कर दे। आपका ये भी हक है 1973 के आइन के मुताबिक, अगर मेरा बेटा किसी भी सिटीज़न को अगर हमारा कोई एजेंसी है, हमारी FIA है, हमारी पुलिस है, वो उसको किसी भी एविडेंस की बुनियाद पे ले जाती है, घर से आए और ले गए, तो 1973 के आइन के मुताबिक ये तमाम मुल्की इदारे पाबंद हैं इस बात के कि विदिन 1 डे वो उस बंदे को अदालत के सामने लेके जाएंगे। दूसरे हरूफ में अदालत को इन्फॉर्म किया जाएगा कि A या B या C जो भी उस बंदे का नाम है वो इस टाइम हमारे पास मौजूद है। तो अदालत 1973 के आइन के मुताबिक हुक्म देती है कि इस बंदे को भी हक हासिल है कि वो अपनी सफाई के लिए जो उस पे चार्जेस लगाए गए हैं कि वो सही नहीं हैं, तो वो भी अपना वकील जो है उसको नॉमिनेट कर दे। अगर उसकी ये हैसियत भी नहीं है तो अदालत के हुक्म से इवन उसको वकील भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपके हकूक़ हैं मेरा बेटा। आगे चलते हैं। देखें, इस्लामी मुल्क में, क्योंकि हमारा आइन जो है 1973 उसमें इस्लामी दफात मौजूद हैं, उसके मुताबिक ये हमारे जो लोग हैं, अवाम हैं, ये उनका हक है। हक क्या है? लाइफ, जान और माल। अगर वो बच्चा पैदा हुआ है तो पैदा होने से लेके टिल एट द एंड ऑफ हिज लाइफ उसकी जानो माल की जो सेफ्टी है, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो जिम्मेदारी है, वो उस इस्लामी हुकूमत की है जो कि हमारे मुल्क में 1973 के आइन में बयान किया गया है। उसके रहने के लिए हाउस,
جو ہے وہ پرووائڈ کرنا، اس کو بنانے کے لیے حکومتی سطح پہ اس کو مواقع دینا، یہ 1973 کے آئین کے مطابق اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بیٹا اس بات سے بالا تر ہو کے میں بتا رہا ہوں کہ آپ سوچیں گے کہ اس طرح تو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، لیکن میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ آئین 1973 میں تو آپ کو اس کا حق دیا گیا ہے کہ یہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے اس ملک میں کہ وہ ایسی تمام پالیسیز اڈاپٹ کرے گی جس سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، مواقع دیے جائیں گے کہ وہ اپنی چار دیواری بنا پائے۔ تو یہ اس کا حق ہے۔ آگے چلتے ہیں میرا بیٹا، پراپرٹی بنانا یہ ہمارا حق ہے ایز اے سٹیزن اس ملک کے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کہیں بھی اس ملک میں، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی سٹی میں اگر کوئی پراپرٹی ہم پرچیز کرنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، پرچیز کرنا چاہتے ہیں، یہ آئینی اعتبار سے ہمارا حق ہے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ پرچیز کر رہے ہیں، یا اس کو آپ سیل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ اس کو آن پیپر، ایفیڈیوٹ پہ، ریکارڈ میں لے آئیں۔ اگر دو فریق میں جو ڈیل ہوئی ہے، اگر ان میں سے ایک فریق بھی جو ہے وہ بعض میں ڈینائی کر دیتا ہے، ڈیویٹ کر جاتا ہے کہ جناب میری تو آپ کے ساتھ ڈیل ہوئی نہیں ہے، تو منیمم وہ ایویڈنس موجود ہوگا ان دا فارم آف ایفیڈیوٹ، وہ عدالت کو جب پرووائڈ کیا جائے گا ایز اے ایویڈنس ایک فریق کی طرف سے جسے ڈینائی کیا گیا ہے، تو عدالت اس کو انصاف پرووائڈ کرے گی۔ فیملی کا بھی حق ہے بیٹا، اسلامی ملک ہے، 1973 کے آئین کے مطابق آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی ول سے جو آپ کو پسند ہوتا ہے، بچی پسند ہے آپ کو کسی فیملی میں، تو ایک پراپر وے آؤٹ سے، اسلامی طریقے سے آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ حق 1973 کے آئین کے مطابق دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بیٹے سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ایج ہے منیمم فار میل 18 اور فار فیمیل اس سے 2 سال کم کر لیا، 16 سال۔ تو اس طرح یہ ایج منیمم ہونی چاہیے۔ اگر یہ ایج موجود ہے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے 1973 کے آئین کے مطابق۔ اب چلتے ہیں میرا بیٹا آگے، حق ملازمت اور کاروبار۔ آپ اپنے ملک میں کہیں بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی علاقے میں بھی کاروبار اپنا ری اوپن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ حق دیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی علاقے میں موو کرنا چاہتے ہیں، یہ حق آپ کو دیا گیا ہے۔ پاسپورٹ نہیں چاہیے آپ کو، اپنے پورے تمام ملک میں اگر آپ کہیں بھی آنا جانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کا آئینی حق ہے جو 1973 کے آئین میں دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اس کی تمام ریکوائرمنٹ جو کسی بھی جاب کے لیے انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ میں دی ہیں، ان کو میٹ کیا ہے، آپ نے ان کے پیپر دیے ہیں، آپ نے انٹرویو دیا ہے، آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ اہلیت ہے، قابلیت ہے اس عہدے کے لیے، تو وہ میرٹ کی بنیاد پہ آپ کو وہ حق ملنا چاہیے۔ یہ 1973 کے آئین کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، ہمارے ملک میں دیکھو میرا بیٹا بڑی سادہ سی بات ہے، میں موجودہ آپ کو جو
परसेंटेज है मौजूदा आउट ऑफ 100 वो 97 है जो मुस्लिम है मेरा बेटा, और 3% गैर मुस्लिम हैं। अब जो 3 हैं उसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, और ये जो लोग हैं मेरा बेटा उनको भी हक है एज ए सिटीजन हमारे मुल्क के कि वो अपने अकीदे के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक जो भी प्रचार करना चाहते हैं अपने लोगों को, ये उनको हक दिया गया है, दे कैन डू दिस। लेकिन इसी तरह हमारा भी है। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, मैं क्लैरिटी चाहता हूं आपको मिल जाए इस पॉइंट के हवाले से कि अगर मेरी बात को दोबारा सुने, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर गैर मुस्लिम अपने लोगों को प्रचार कर रहा है अपने मजहब के हवाले से, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो मुसलमानों को अपने मजहब के हवाले से प्रचार करने लग गया तो बेटे ये हक 1973 के आइन में हमारे जितने भी सिटीजन हैं गैर मुस्लिम भी, उनको ये हक हासिल नहीं है, और ये सेम हमें भी हक हासिल नहीं है जो मुस्लिम मेजॉरिटी है कि वो उनको अपने हमारे दीन के मुताबिक जो है प्रचार करने लग गए। तो ये हक दोनों तरफ नहीं है। अपनी अपनी कौमों को, अपनी अपनी आबादी को, अपने अपने मजहब के अंदर रहने वाले लोगों को ही आपने अपने मजहब के हवाले से बताना है। क्लियर मेरा बेटा? आगे चलते हैं। देखिए 1973 के आइन के मुताबिक जो हमारे सिटीजन हैं उनको ये हक भी दिया गया है कि वो देखें, आपने हमारे लोगों ने एक हुकूमत जमहूरियत के अंदर उसका चुनाव किया है, उन पे हुकूमत पे बड़ी उम्मीदें हैं अवाम को। अगर वो उन वादों से हट जाती है तो अवाम को हक हासिल है कि वो पॉजिटिव आई रिपीट पॉजिटिव आइन की हदूद में रहते हुए ऐसी बात नहीं करनी जिससे आइन के अंदर दी हुई दफात जो हैं वो वायलेट हो जाएं, मुल्क की सलामती कंप्रोमाइज हो जाए। लेकिन पॉजिटिव सतह पे अगर आप बोलते हैं कि जनाबे वाला आपने ये वादे किए, इनको आप लेके नहीं चल रहे, इनके लिए पॉलिसीज आप नहीं बना रहे और आप ट्रैक से हट गए हैं, तो आपको ऐसे चलना चाहिए। तो ये अवाम का हक है इस तरह उन्हें बताना। उसके अलावा आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं किसी भी हजूम में, आप सियासी पार्टी हैं, तो ये भी आपको हक है। आइन की हदूद में रहते हुए आप अपनी राय का इजहार कर लें। लेकिन मैं जहां एक अहम मालूमात आपको देना चाहूंगा, 1973 के आइन के मुताबिक ही जो हमारे सिटीजन को राइट नहीं दिए गए इसी के अंदर है, और वो ये है हमारी फौज, हमारी जो आर्मी है और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, इन दो इदारों के हवाले से आप ओपनली डिबेट नहीं करेंगे। ये मुल्की सलामती के इदारे हैं, ये आइन के अंदर है, ये मैं नहीं बता रहा, ये 1973 के आइन में ये पॉइंट इंक्लूड हैं। आपने पॉजिटिव अंदाज से आप प्रिंट मीडिया में, आप टीवी पे, आप रेडियो पे, आप अवामी सतह पे, आप सियासी जमातों से आपका लिंक है, आपका हक बनता है आप बोलें, लेकिन पॉजिटिव बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, मुल्क को भी फायदा हो, उस हुकूमत के लिए भी फायदेमंद हो जाए और वो अपने उस ट्रैक पे दोबारा लौट आए जिसमें अवाम की बका है, अवाम का फायदा है। अब आते हैं मेरा बेटा, कोई भी आप ऐसा फलाही इदारा बनाना चाहते हैं जिसमें अवाम को फायदा पहुंचे, आप कोई भी आप कह लें कि फलाही इदारा ही बनाना चाहते हैं, तो मेरा बेटा ये आइन 1973 में आपको हक दिया गया है और वो इदारा बनाएं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। और जितनी भी आपसे अवाम के लिए आप बेहतरी के मंसूबे लाना चाहते हैं, उनकी बेहतरी के लिए आप काम करना चाहते हैं, ये हक आपको दिया गया है कि आप ऐसे फलाही इदारे बनाएं। उसके अलावा आपको 1973 के आइन के मुताबिक ये हकूक दिए गए हैं कि मेरा बेटा
آپ اپنی جو رسم و رواج ہیں ان کے مطابق، روایات کے مطابق، اور جو آپ کی زبان ہے، آپ جو زبان بھی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں جس زبان کے اندر بھی، تو وہ آپ کو حق دیا گیا ہے۔ آپ پہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے لازمی ہی پنجابی ہی بولنی ہے، سندھی ہی بولنی ہے، یا فرینچ ہی بولنی ہے، اردو ہی بولنی ہے۔ اپ ٹو یو، اپ ٹو یو۔ تو اس حوالے سے بھی پابندی نہیں ہے۔ حق تعلیم، یہ دیکھیں ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا، اور میں نے یہ بات پہلے بھی بڑی دفعہ بیان کی ہے کہ دو ہی دنیا میں ملک ہیں جس میں ہمارا اور ایک اسرائیل، جو مذہب کے نام پہ بنے ہیں۔ تو ہمارا تو اسلام کے نام پہ بنا۔ 1973 کے آئین کے مطابق ایون ہماری اسلامی حکومت ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے کہ وہ اپنی تمام عوام کو، جتنے بھی ہمارے سٹیزن ہیں اس ملک میں جو لوگ آباد ہیں، ان کے لیے تعلیم کے مواقع حکومتی سطح پہ پرووائڈ کرے گی۔ ایسے بچے، ایسے بچیاں جن کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، اسکول بھیجنے کے لیے، کالج بھیجنے کے لیے، تو ان کے لیے بھی حکومت نے سوچنا ہے۔ حکومت نے ان کے لیے بھی فری کتابیں دینی ہیں، ان کو ان کی جو فی ہے وہ حکومتی سطح پہ معاف کی جائے گی، تو ان کو تعلیم دی جائے گی۔ تو یہ بھی آپ کو 1973 کے آئین کے مطابق حق دیا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ تو ہمیں حق، بات سوچیں گے کہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، تو بعض چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، بعض امپلیمنٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ 73 کے آئین کے اندر جو دفعات ہیں وہاں یہ بات موجود ہے۔ اب آن گراؤنڈ وہ امپلیمنٹ 10% ہوتی ہے یا 100 ہوتی ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ کبھی آگے چل کے کسی اور ٹاپک کے حوالے سے بات ہوگی۔ آپ کو ایز اے سٹیزن یہ حق حاصل ہے 1973 کے آئین کے مطابق کہ میرا بیٹا، آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ کوئی آپ ڈیل کے، میں اگر اس کو اور کھول کے بات بیان کروں تو اس طرح ہے کہ اگر حکومتی سطح پہ کوئی ادارہ ہے، پی ٹی سی ایل ہی لے لیں، بینک کی لے لیں، حبیب بینک لے لیں، الحبیب بینک لے لیں، ایم سی بی لے لیں، اب تو یہ پرائیویٹ ہے۔ اگر کوئی گورنمنٹ کا بینک ہے اور وہ اس کے چند جو آپ کہہ لیں ایسٹ ہیں وہ اپنا سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کسی پرائیویٹ لوگوں کو جو ہمارے ملک کے ہیں، تو وہ حکومت اور ان لوگوں کے درمیان جو ہمارے سٹیزن ہیں ان کے درمیان ایک بانڈ سائن ہو جائے گا، جو وہ ڈیل ہے، ریٹن فارم میں ڈیل موجود ہوگی۔ تو یہ حق بھی حاصل ہے ہمارے عوام کو۔ اس کے علاوہ میرا بیٹا، یہ بھی حق حاصل ہے کہ آپ اپنے ہی ملک میں کسی بھی علاقے میں آپ جانا چاہتے ہیں، وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں، تو یہ حق آپ کو 1973 کے آئین کے مطابق دیا گیا ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق آپ کو یہ بھی حق دیا گیا ہے ایز اے سٹیزن کہ مساوات جو ہے اس کے مطابق حکومتی معاملات چلائے جائیں گے۔ اب میرا بیٹا، مساوات کا مطلب یہ ہے کہ برابری، ایکوالٹی، کسی کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ اگر میں اس کو کھول کے بات کو بیان کروں تو حکومتی سطح پہ اپنی عوام کو برابر مواقع، اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں گی۔ اگر مواقع برابر ہیں تو اب عوام پہ، یہ لوگوں پہ یہ ڈپینڈ کرے گا، جتنا کوئی ایفرٹ کرے گا اتنا ہی اس کو آؤٹ کم مل جائے گا، اتنا ہی اس کو فائدہ بینیفٹ مل جائے گا۔ تو مساوات ہوگی، میرٹ وہاں پہ ہوگا۔ تو اس ہمارے ملک میں بھی یہی ہے، میرٹ موجود ہے 1973 کے آئین کے مطابق۔ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو میرٹ ملے اور برابر اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کی جائیں۔ یہ تو بیٹا ہو گئے تمام سماجی حقوق۔ اب میں بات کر لیتا ہوں آپ کو سیاسی حقوق کے حوالے سے۔ اب سیاسی حقوق جو ہیں اس کے حوالے سے ایک بات میری سمجھ لیں، اس میں آپ کو میں
آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حق رائے دہی ہے، ووٹ دینے کا حق ہے، تو ووٹ دینا عوام کا حق ہے۔ 5 سال بعد ہر حکومت تبدیل ہوتی ہے، وہ ہر پارٹیز عوام کے پاس جاتے ہیں، ان سے دوبارہ ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے نئے وعدے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم اس طرح کی فارن پالیسی لے کے آئیں گے، ہم جو ہیں آپ کے لیے، عوام کے لیے اس طرح کے فلاحی منصوبے جو ہیں ہم نے ترتیب دیے ہوئے ہیں، وہ ہم جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے جائیں گے آپ کے فائدے کے لیے۔ لیکن میرا بیٹا یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے ان تمام باتوں سے بالا تر ہو کے جو آپ کی سیاسی ذمہ داریاں ہیں، اب ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، ایز اے سٹیزن ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہم نے میرٹ پہ ووٹ دینا ہے، ہم نے برادری کی بنیاد پہ ووٹ نہیں دینا۔ کوئی پرسنالٹی، کوئی سیاسی پرسنالٹی آپ کو، لیڈر کوئی آپ کو پسند ہے، آپ اسی بات پہ اس کو ووٹ دے دیں، یہ سوچے بغیر کہ آیا یہ ہمارے ملک کے فائدے میں ہے یا نہیں ہے۔ تو میرا بیٹا یہ آپ نے سوچنا ہے، اور آپ نے ملک کے مفادات کو سامنے لے کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرے بیٹے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ جو آپ کی عقل سمجھ آپ کو بتاتی ہے، اس میں ذاتی مفادات کی بنیاد پہ آپ نے ووٹ نہیں دینا۔ اس کے علاوہ بیٹا جس طرح آپ ووٹ دینے کا آپ کو 1973 کے آئین میں حق دیا گیا ہے، اسی طرح آپ کو یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ بھی ممبر بننا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، صوبائی اسمبلیوں کے اندر، سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، ایز اے پرائم منسٹر، صدر کے طور پہ، ایم این ایز کے طور پہ، ایم پی ایز کے طور پہ، آپ کا حق ہے بھائی، یو کین بیکم۔ لیکن اس کے لیے چند ریکوائرمنٹ ہیں، اس کے لیے چند لوازمات ہیں۔ ایز اے سٹیزن آپ کو وہ تمام اگر لوازمات آپ کی طرف سے میٹ کیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے، اس کے بعد یہ آپ کو حق حاصل ہے، حقوق مل جائیں گے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے، آپ کے اندر کوالٹیز، تمام فیچر نہیں ہیں، خوبیاں نہیں ہیں، میرٹ نہیں ہے، تو یو کانٹ، آپ اہل نہیں ہیں۔ اہلیت اسی ٹائم ہے جب آپ آئین کے اندر وہ تمام باتیں جو دی گئی ہیں ان اداروں کے ممبر بننے کے لیے، تو اگر آپ ان کو میٹ کر رہے ہیں تو نو پرابلم، یو کین بیکم دا ممبر۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ کو اس کے علاوہ میرا بیٹا، جیسے میں نے ابھی بات بیان کی ہے کہ ایون یو کین بیکم پرائم منسٹر، اگر آپ وہ تمام لوازمات کو، جو ضروریات ہیں ایک پرائم منسٹر بننے کے لیے آئین کے اندر 1973 کے، اگر وہ آپ کی طرف سے میٹ کی جا رہی ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ایم این اے بنیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو نومینیٹ کریں اس عہدے کے لیے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی عہدے موجود ہیں۔ آپ کیبنٹ کے ممبر بننا چاہتے ہیں، آپ فیڈرل منسٹر بننا چاہتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ وہ عہدہ بھی لیں۔ تو آپ کسی ادارے کے اندر، ڈپارٹمنٹ کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، کوئی عہدے کے اندر جانا چاہتے ہیں ایز اے ہیڈ، تو وہ بھی آپ کو حق حاصل ہے 1973 کے آئین کے مطابق سیاسی اعتبار سے۔ آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے میرا بیٹا کہ میں نے یہ پوائنٹ پہلے بھی بیان کیا ہے سماجی حقوق کے اندر، میں سیاسی حقوق کے اندر بھی آپ کو دوبارہ وہی بات بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر تو حکومت کو، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اگر جو بھی بات بولوں کسی بھی پلیٹ فارم پہ، ملکی سطح پہ، وہ چاہے میڈیا پہ ہے، چاہے پرنٹ میڈیا پہ، ریڈیو پہ، عوامی سطح پہ، تو میری ترجیحات میں جو ترجیح نمبر 1 ہے، ایک ہے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ میری حکومت کو اس کی میرٹ ڈی میرٹ اگر میں بتاتا ہوں تو اس سے حکومت کی اصلاح ہو،
حکومت کے جو معاملات ہیں وہ میری باتوں سے ان کو چنیں، ان کو اڈاپٹ کریں، ان کو اپلائی کریں، اور جو ان کا آؤٹ کم آ رہا ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے. یہ تو ایون ان کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ آئندہ بھی ان کو حکومت مل جائے گی اور اس میں عوام کا بھی فائدہ ہے. تو یہ اگر، لیکن میں نے پہلے بھی بولا ہے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے ایسی باتیں نہیں بولنی جس سے ملکی سلامتی داؤ پہ لگ جائے. یہ حق نہیں آپ کو دیا ہوگا 1977 کے آئین کے مطابق کہ آپ ایسی باتیں بولنے لگ جائیں جس سے ملکی سلامتی جو ہے وہی کمپرومائز ہو جائے کہ بھی میں جو دل چاہے میں بولوں گا تو مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. آئین موجود ہے، اس میں ایک حد اور حدود کا تعین ہے. اب حق جماعت ہے. سیاسی اعتبار سے 1973 کے آئین کے مطابق ایز اے سٹیزن آپ کو یہ حق دیا گیا ہے، مجھے بھی حق دیا گیا ہے، میرا بیٹا آپ کو بھی حق دیا گیا ہے، عوام کو بھی حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنی ذاتی الگ سے ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں، سیاسی پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا لیں، یہ آپ کا حق ہے. اس کے لیے جو بھی آئین کے اندر ریکوائرمنٹ ہیں، اس کے لیے جو لوازمات ہیں، اگر وہ آپ میٹ کر لیتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے ان کو فل کر لیا جاتا ہے تو آپ اپنی جماعت بنائیں اور سیاسی اعتبار سے اپنا ایک مثبت رول ادا کریں عوام کی ترقی کے لیے. تو یہ آپ کو حق حاصل ہے. اب میرا بیٹا ہم نے دیکھو سماجی اور سیاسی حقوق کی بات کی ہے. اب میں آ جاتا ہوں کہ جس طرح ہمارے 1973 کے آئین کے اندر ہمیں حقوق دیے گئے ہیں، اس طرح بیٹا ہماری ڈیوٹیز بھی ہیں، ہمارے فرائض بھی ہیں. ہمارے ذمہ بھی چند جو ہیں ڈیوٹیز جو ہیں وہ آئین کے اندر ہمارے ذمہ ہیں جو ہماری طرف سے ادا کی جائیں گی. جب ہماری طرف سے وہ ادا کی جائیں گی تو میرا بیٹا اس سے ہمارے جو دوسرے سٹیزن ہیں اس ملک میں رہنے والے ان کو فائدہ پہنچے گا. تو یہ اسی طرح انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پہ معاملات، تو لنک ہیں ایک دوسرے سے. ایک اگر اپنی فرائض ڈیوٹیز ادا کر رہا ہے تو وہ دوسرے کے حقوق بن رہے ہیں. تو اس طرح ہی یہ معاملہ چلتا ہے. سب سے پہلے وفاداری. تو میرا بیٹا ہم اس ملک کے سٹیزن ہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری دھرتی ہے. تو میرا بیٹا ہماری وفاداری اپنے ملک کے ساتھ ہے سب سے پہلے. اور ہم ہر وہ کام، اگر کوئی بھی غیر ملکی ایجنسی ادارے آپ کو اپروچ کر رہے ہیں ایسی منفی سرگرمیوں کے لیے کہ آپ اس میں حصہ لیں، آپ کی انوالومنٹ ہو ان چیزوں میں منفی جس سے ہماری ملکی سلامتی کو لاس پہنچے، ڈیمیج ہو، تو آپ نے ایسی کسی بھی کارروائی میں حصہ نہیں لینا اور ان ایجنسیوں کو آپ کا تعاون حاصل نہیں ہونا چاہیے. ایون آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے ملکی قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو اطلاع دیں، ان کے جو نالج میں لے کے آئیں کہ آپ کو اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپروچ کیا ہے ملکی سلامتی کے خلاف کام کرنے کے لیے. تو آپ کی وفاداری یہ ہے. اس کے علاوہ بھی وفاداری ہے میرا بیٹا. میں ملکی سطح پہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وفاداری ایک اور زاویے سے بھی موجود ہے. اگر ہم تعلیم اچھی حاصل کر لیتے ہیں، اگر ہم آئین کے مطابق اپنے تمام جو ڈیوٹیز ہیں ان کو بہترین انداز سے پرفارم کر لیتے ہیں، میرا بیٹا ہم اپنے جو لوگ آباد ہیں اگر ان کو اپنا میرٹ پہ چلتے ہیں کہ میرا تو حق نہیں ہے اس چیز پہ، یہ تو اس بندے کا حق ہے، اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ بھی وفاداری ہے ملک سے. اپنی ذمہ داریوں کو، کسی بھی دفتر میں آپ امپلائی ہیں، آپ بہترین انداز سے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں، یہ بھی وفاداری ہے ملک سے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو بہترین انداز سے ادا کر رہے ہیں. اس سے آپ کی ملکی سلامتی بہتر ہوتی ہے. تو یہ وفاداری ہے. اپنے کام کو بہترین انداز سے پرفارم کرنا بھی وفاداری ہے. آگے چلتے ہیں بیٹا. جتنے بھی لا بنے ہیں ہمارے ملک میں، تو 1973 کے آئین کے مطابق جو ہم سٹیزن ہیں اس ملک کے،
ہم پابند ہیں کہ دیکھو فریڈم یہ نہیں ہوتی کہ دوسرے کی فریڈم جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. ہماری فریڈم اتنی ہے کہ جہاں دوسرے کی فریڈم جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی. اگر دوسرے کی فریڈم جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے ہماری فریڈم سے, ہماری آزادی سے, تو بیٹا یہ فریڈم نہیں ہے. ہم دوسرے کے حقوق جو ہیں اس کی حق تلفی کر رہے ہیں, جو آئین میں ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا. تو ہم نے دیکھو یوٹیلیٹی بل آتے ہیں, وی ہیو ٹو پے, ہمیں وہ ادا کرنے ہیں حکومت کو, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہم روڈ پہ جا رہے ہیں, ریڈ انڈیکیٹر جو ہے وہ آن ہے, تو ہم نے وہاں پہ بریک لگا لینی ہے. بائک پہ موجود ہیں, بریک لگا لو, اور جب وہ ریڈ نہیں ہے تو گرین ہو گیا, آپ جائیں, آپ موو کر جائیں آگے. تو آپ نے تمام جو بھی لا ہے ہمارے ملک میں, آپ نے ان کو آئین کے مطابق لے کے چلنا ہے, اس کے علاوہ نہیں. دیکھیں بیٹے, ہمارے ملک میں جو ہماری انکم ہوتی ہے, ہم جتنے بھی ہم سٹیزن ہیں, کوئی گورنمنٹ جاب میں موجود ہے, کوئی پرائیویٹ میں ہے, بعض جو ہیں حضرات وہ اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں. تو اس طرح علیحدہ علیحدہ لوگوں کا جو ایک کہہ لیں کہ ارن کرنے کی اپنی جو رقم ہے, جو انکم ہے, وہ علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا. تو یہ حق ہے حکومت کو کہ وہ آپ کی جو انکم ہے سالانہ اس پہ 2.5% وہ کاٹ لے, وہ لے لے آپ سے, کیونکہ وہ بیت المال میں جائے گی. بیت المال سے پھر وہ ایسے عوام میں بانٹی جائے گی جو اس کے حقدار ہیں. تو یہ حق ہے, یہ ہمیں اپنی جو ہمارے جتنے بھی پیپر ہیں, جتنا بھی ہمارا ریکارڈ ہے اپنی انکم کے حوالے سے, تو ہماری ریسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے کہ ہم اگر FBR ہے اس حوالے سے ہمارے ملک میں ادارہ, تو ہمیں اس کو A to Z معلومات دینی ہیں, بتانی ہیں کہ بھئی ہمارے یہ ذرائع ہیں, وسائل ہیں, اور ان وسائل میں ہماری یہ جو ہیں جی اماؤنٹ ہے بینکوں میں, پروفٹ ہے, منافع ہے, اس میں سے آپ نے 2.5 جو ہے وہ حکومت کو دینا ہے. کیونکہ اسی طرح بیٹا حکومتی جو معاملات ہیں وہ چلتے ہیں. حکومت کے پاس جب ایک بڑا بجٹ ہوگا, اس کے ریونیو میں اضافہ ہوگا, تو قدرتی بات ہے کہ اسے باہر کے ملکوں سے, عالمی اداروں سے رقوم نہیں چاہیے, لون نہیں چاہیے. تو اپنا ہی اتنا ریونیو جو ہے وہ جمع ہو جائے گا کہ ہم اپنی ملکی ضروریات جو ہیں اس کو لے کے بہتر انداز سے چل پائیں گے. اب دیکھیں, آپ فلاحی ادارے بناتے ہیں, اس میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ آئین کے مطابق تو آپ پابند نہیں ہیں کہ آپ فلاحی ادارے بنائیں, آپ ایسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں جو جن کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اپنے طور پہ بہتر انداز سے چلا پائیں غربت کی بنا پہ. تو لیکن یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ پہلو موجود ہے کہ اگر آپ آئینی اعتبار سے آپ پابند نہیں ہیں, 1973 کے آئین کے مطابق آپ پابند نہیں ہیں, لیکن اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ پابند ہیں کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں وہ وسائل دیے ہیں جس سے ہم اگر چاہیں تو دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوسرے جو سٹیزن ہیں, ان کی ہم ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں, ان کی لائف جو ہے اس کو اپ لفٹ کرنا چاہیں, ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنانا چاہیں, ان کے مسائل حل کرنا چاہیں, تو یہ ایک اچھا پہلو ہے. اور اس سے دوسرے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی, وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے اور وہ بھی فلاحی کاموں میں حصہ لیں گے, جس سے نہ صرف حکومت, ایون عوام بھی جو ہیں وہ اپنی ان لوگوں کو وہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کریں گے جن کے پاس مناسب وسائل موجود نہیں ہیں. تعلیم کا اصول بیٹے اس حوالے سے بڑا اہم ہے.
تعلیم کا اصول کہ دیکھیں تعلیم کا اصول اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس حوالے سے تعلیم کا اصول بہت اہم ہے کہ دیکھیں ہم ایز اے سٹیزن یہ ہم پہ آپ کہہ لیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کریں. ہم ایز اے سٹیزن اس ملک کے جتنی اچھی ہم اپنی اس ریسپانسبلٹی کو سمجھیں گے, جتنا اچھا ہم تعلیم کو حاصل کریں گے, تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ہم نے اپنی ذات کے ساتھ بھی اور اپنے ملک کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے. اس سے ہمیں ہماری ذات کو تو فائدہ پہنچے گا ہی, اس میں تو کوئی دو رائے موجود ہی نہیں ہے. تو اچھی تعلیم ہوگی تو آپ کو اچھے اور برے کے درمیان آپ کو تفریق کرنے میں مدد ملے گی. لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی حق مل جائے گا کہ آپ اچھے عہدے پہ ملک میں جو ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی, آپ ملک کی ترقی میں آپ کا بڑا پازیٹیو رول موجود ہوگا, جس سے ملک کو ترقی ہوگی اور آپ کا ملک بہترین انداز سے چل پائے گا. تو یہ کام بھی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ بہتر انداز سے تعلیم حاصل کر لیں. اس کے بعد میرا بیٹا قومی مفاد جو ہے یہ بھی اتنا ہی عام ہے ہمارے ملک میں کہ ہماری ڈیوٹیز ہیں کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے ملکی سطح پہ تو ہم نے ذاتی مفاد پہ قومی مفاد کو ترجیح دینی ہے. ذاتی مفاد ہمارا اہم نہیں ہے. میں یہاں پہ محمد علی جناح کی مثال دینا چاہوں گا کہ محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے اپنی ذات پہ قومی مفاد کو ترجیح دی ہے. یہی امید کی جاتی ہے 1973 کے آئین کے مطابق جو ہمارے سٹیزن ہیں, ہمارے سیاستدان ہیں, کہ وہ جو ملکی مفاد ہے اس کو اپنی پارٹی یا اپنے سیاسی معاملات سے ترجیح دیں گے. ملک پہلے ہے, باقی معاملات بعد میں ہے. تو قومی مفاد یہ ہیں. اسی طرح ہماری آرمی ہے, ہماری فوج ہے, وہ بھی ہر ٹائم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے اپنے ملکی مفاد میں, ملکی سلامتی کے لیے. تو یہ بات کو سمجھنا ہے ہمیں کہ ملک ہے تو حکومتیں ہیں, حکومتیں ہیں تو عوام کے لیے فلاحی کام ہوتے رہیں گے. اور اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی, ملک موجود نہیں ہوگا, تو دیکھیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس دوسری چیزیں بھی موجود نہیں ہوں گی. تو ہم نے 1973 کے آئین کے مطابق ان تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو میرا بیٹا امید ہے کہ آج میں نے جو پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں آپ کو ان تمام پوائنٹ کے حوالے سے بڑے اچھے انداز سے کلیئرٹی ہو گئی ہوگی. میری طرف سے میرا بیٹا اللہ حافظ, آباد رہیں, سلامت رہیں.